बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा सईद इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आज वफाकी काबीना का हफ्ता वार इजलास जो आमतौर से मंगल के रोज़ होता है वो हुआ। अहम फैसले किए गए इसके अंदर, और अहम तरीन फैसला जिसको आज हमने मौजूद गुफ्तगू भी बनाया है वो उन पायलटों की नौकरियों से बर्खास्तगी के बारे में लिया जाने वाला उसूली फ़ैसला कि जिनके लाइसेंसों को जाली करार दिया जा रहा है। इस मामले का एक पूरा पस मंज़र है जिसके ऊपर हमने कुछ तहकीक़ात की हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इंतहाई सीनियर जर्नलिस्टों पर मुश्तमिल आज हमारा पैनल है और हम फ़ायदा उठाएंगे उनकी मौजूदगी का और इस सारे मामले का जायज़ा लेंगे गैर सियासी अंदाज से। नासिर बेग चोख्ताई साहब हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी जनाब अजीम चौधरी साहब मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा फ़िज़ा शकील साहिबा भी मवासलाती राब्ते के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। अब आते हैं कुछ जाली लाइसेंसों के मामले पर हमारी तहकीक़ात का मामला। सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान में वो इदारा है जो ज़िम्मेदार है पायलटों को लाइसेंस जारी करने का। गो के दीगर बहुत से उमूर भी उनके ज़िम्मे में आते हैं जिसमें ऑपरेशंस मैनेज करना एयरपोर्ट्स के, लेकिन ख़ास तौर पर इस वक्त हम लाइसेंसेस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि लाइसेंस जारी करने की मजाज अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, ये कुछ मराहिल पर मुश्तमिल होता है लाइसेंसिंग का अमल। अगर कोई शख्स CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस या ATPL जो कि एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होता है वो हासिल करना चाहता है तो उसको कुछ प्री रिक्विजिट्स यानी पहले से तयशुदा शराइत पर पूरा उतरना पड़ता है, जिसमें कुछ तालीमी काबिलियत है, कुछ जिस्मानी फिटनेस है, उसमें कुछ आवर्स की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग भी है, और उसके अलावा एक तहरीरी इम्तिहान भी होता है जो पास करना होता है। ATPL और CPL के लिए बिलतरतीब 9 और 7 पर्चे हमारी मालूमात के मुताबिक दिए जाते हैं, और ये तहरीरी इम्तिहान या रिटन एग्जामिनेशन जिसको कहा जा सकता है, ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के तहत कायम 2 मराकज़ जो कि एक कराची में और एक रावलपिंडी में है, वहाँ लिए जाते हैं। इन इम्तिहानात को एक इम्तिहान गाह या कमरे में बैठ के लिया जाता है, और जिस कमरे में बाकायदा CCTV लगी हुई है, गोया कि जो लोग वहाँ पर जिस्मानी तौर पर हाजिर होकर इम्तिहान में बैठते हैं उनकी CCTV फुटेज भी साथ साथ बन रही होती है। ये तमाम रिकॉर्ड, ये तमाम पर्चे और उससे रिलेटेड तमाम जो रिकॉर्ड है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के सेंट्रल कंप्यूटर में सेव होता है। बताया जा रहा है हमारे ज़राए के मुताबिक, जो कि सिविल एविएशन के अंदरूनी ज़राए हैं और एविएशन डिवीज़न के अंदरूनी ज़राए हैं, उन्होंने हमें बताया कि जून 2018 में पहली मरतबा ये बात सामने आई कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर लाइसेंसिंग का अमल गैर शफ़ाफ अंदाज से चलाया जा रहा है, और तरीक़ा वारदात ये है कि जो कंप्यूटर में डेटा बेस है उसको हैक करके बाज़ अनासिर जो एक पूरे बंदोबस्त के मेकैनिज़म का हिस्सा हैं वो लोगों से इम्तिहानात में बैठने की बजाय उनके मतलूबा पर्चों का जाली नतीजा कंप्यूटर डेटाबेस में जाकर सेव कर देते हैं, लिख देते हैं, टेम्पर कर देते हैं, और ये सारा काम उस हैकिंग के अमल के ज़रिए होता है जिसके अंदर बज़ाहिर कनाइवेंस नज़र आती है सिविल एविएशन अथॉरिटी के कंप्यूटर डिपार्टमेंट की और सिविल एविएशन अथॉरिटी के लाइसेंसिंग ब्रांच की। इस सारे मामले के ऊपर तहकीकात शुरू हुई हमारी इत्तला के मुताबिक आला सतह के ऊपर, लेकिन ये तहकीकात थोड़ी सी अंदरूनी अंदाज से मैनेज की गई। एक 22 ग्रेड के वफाकी अफसर को जो कि टेक्नोलॉजी में महारत भी रखते हैं, उनकी सरबराही में ये इन्वेस्टिगेशन हुई, और उस इन्वेस्टिगेशन का जो नतीजा सामने आया उसके मुताबिक ये बात सामने आई कि ये सारा काम किस तरह से IT डिपार्टमेंट और लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट की मिली भगत से होता है। याद रहे कि कई पायलट शायद ये समझते होंगे कि ये तहरीरी इम्तिहान क्योंकि फ़्लाइंग ऑपरेशन से बराह रास्त मुताल्लिक़ नहीं है और उनकी फ़्लाइंग स्किल्स का इसके ऊपर बराह रास्त कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और इन्हिसार नहीं होता, तो ये भी एक शायद वजह रही कि बहुत से पायलट्स ने बंदोबस्त के ज़रिए से इन इम्तिहानी पर्चा जात में अपने आप को पास करवाया। जो फिगर्स सामने आई उन फिगर्स के ख़िलाफ़ कानूनी और तादीबी कार्रवाई 2 साल गुजरने के बावजूद क्यों अमल में नहीं आ सकी, हमारे ज़राए ने हमें बताया कि इस सारे मामले में अब तक कोई खातिर खा कामयाबी सिर्फ इस वजह से नहीं हो सकी कि ये तमाम पायलट ख़वातीन और हज़रात के जिन्होंने इस बंदोबस्त के ज़रिए लाइसेंस हासिल किए, ये बहुत बाअसर हैं, सियासी तौर पर बहुत ताकतवर हैं, और इनकी नुमाइंदा तंजीमें इस हद तक इन्फ्लुएंस रखती हैं। इसके साथ साथ ये कानून के बारे में इस हद तक मालूमात रखते हैं कि इनको ये भी मालूम है कि इम्तिहान गाह के कमरे में लगे हुए CCTV फुटेज की जो दस्तयाबी है वो 30 दिन से ज़्यादा मुद्दत की नहीं होती।
گویا اگر کسی پائلٹ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے آج سے 2 سال پہلے غیر قانونی طریقے سے امتحان میں بیٹھے بغیر لائسنس حاصل کر لیا تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس فوٹیج دستیاب نہیں ہوگی. جب فوٹیج تک معاملہ پہنچے گا تو پتہ چلے گا کہ 30 دن پرانی فوٹیج دستیاب ہو سکتی ہے, 30 دن سے زیادہ پرانی فوٹیج دستیاب نہیں ہو سکتی. تو اس لوپ ہول کا فائدہ اٹھا کے بہت سارے لوگ اس سارے معاملے کو یہاں تک ڈریگ آن کرنے میں کامیاب ہو گئے. موجودہ حکومت گزشتہ 2 سال سے ان تمام چیزوں سے آگاہ تھی, لیکن اس کے باوجود ایک طرف پائلٹوں کی بہت مضبوط تنظیمیں جس میں پیلپا کا نام سر فہرست ہے, اس کے علاوہ جو ایئر لائنز کے اندر یونینز ہیں ان کی جو طاقت ہے, اس میں ایئر لیگ بھی ہے جو مسلم لیگ نواز سے وابستہ لوگوں پر مشتمل ہے, اس میں پیپلز یونٹی ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے متعلق ہے, اس میں انصاف فرنٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی سے متعلق ہے, اس میں پیاسی کے نام سے یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے بھی موجود ہیں انٹیٹیز جو کہ جماعت اسلامی, ایم کیو ایم اور اس نوعیت کی جو دیگر چھوٹی سیاسی جماعتیں, ان سب کے بغل بچہ تنظیمیں یا دھڑوں کے طور پر آپریٹ کرتے ہیں. قومی ایئر لائن آج جس حالت میں کھڑی ہے یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے, اور اس سارے عمل کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس کی ذمہ داری یقینی طور پر کسی ایک فرد پہ یا کسی ایک دور کے اوپر ڈالنا بہت مشکل ہوگا. اور ہماری تحقیقات کے مطابق یہ تمام بے ضابطگیاں سول ایویشن اتھارٹی کے ڈومین میں ہوتی رہی ہیں, گو کہ اس کا فائدہ اٹھانے والے غالباً پی آئی اے کے پائلٹ بھی ہیں اور غالباً دیگر ایئر لائنز کے پائلٹ بھی ہیں. ناصر بیگ چغتائی صاحب, گفتگو کا میں آپ سے آغاز کروں گا. آپ کے سامنے میں نے گزارشات رکھی, یقیناً آپ کی معلومات اس سے زیادہ ہوں گی, کیا کہیں گے ساری صورتحال پہ؟ بہت شکریہ. آپ کی جو اطلاعات ہیں, آپ کی جو معلومات یک طرف, اور ہمارے بہت دبنگ وزیر جناب رام سرور کا کیس کر, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے, مجھے ظاہر ہے دوسرا وقت تو چاہیے ہوتا ہے ایک جرنلسٹ کے حیثیت سے, لیکن ایک شعر آپ کی نظر ہے بھارت عطا ہو پرانے شاعر, دوستوں کی اس ادا پر ہو گیا قربان میں, واہ, دوستوں کی صدا پر ہو گیا قربان میں, میری پگڑی لے چکے تھے اب میرا سر چاہیے. واہ واہ واہ, بہت تو عمدہ. جناب سرور صاحب کے خطاب کے بعد آپ کا خطاب کمال کرتا ہے. اچھا, اصل بات کیا ہے؟ جی, اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا فخر ہے. جی, شاہد صاحب نے بھی سلوگن لکھے ہیں پی آئی اے کے, اور بڑے بڑے شعراء نے اس کے لیے سلوگن لکھے ہیں. اور اس زمانے میں جب ہم پیدا بھی نہیں ہوتے, 50,000 روپے کا سلوگن تھا ایک, باکمال لوگ لاجواب پرواز. جی, باکمال ہی سروس, تھے, جی, لاجواب ہی, دوسروں کو سکھاتے تھے, دوسرے ملکوں کی ایئر لائنز کو جہاں سیرا تھا, نخلستان بہت دور دور تک بھی نہیں تھا, ان کو بتاتے تھے ایئر لائن چلتی کیسے. درست. ایک نہیں 3 ملکوں میں ہم نے ایئر لائن کو پیدا کیا ہے, جنم دیا ہے. پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے میرٹ چھوڑ دیا. صحیح ہے, ہم نے میرٹ کا راستہ چھوڑ دیا, ہم عاشقی کے راستے پہ چلے گئے. کہ عاشق جو ہے وہ صحرا میں جو چاہے کر لے, کھانا کھائے نہ کھائے, وردی پہنے, جہاز چلائے چلائے. لیکن اس کیس میں ذاتی ہو گئی. اس کیس میں ذاتی یہ ہو گئی کہ انکوائری سے پہلے ہی پائلٹ کو آپ نے قصوروار قرار دے دیا, اور اس کا اتنا چرچا کیا آپ نے, اس پہ اتنے پروگرام کرائے آپ نے فیڈ کرنے کے بعد, صحیح, کہ میں پہنچ گیا یار وہ قاتل ہے, وہی وہ ہے, اس کے باپ کا انٹرویو آتا ہے وغیرہ وغیرہ. صحیح. اس سب سے بڑی غلطی جو ہے, جی, کل عیسیٰ EFFA یورپین سیکورٹی سیفٹی, اور پھر گلف کو دیکھ لیں آپ, صحیح, صحیح. جو پچھلی آئی ہیں کہ ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, ناصر بیگ چغتائی صاحب, آپ کی آواز میں تھوڑی سی ارتعاش ہے. میں فضا شکیل صاحبہ کی طرف جا رہا ہوں, آپ کے پاس میں واپس آؤں گا. فضا شکیل صاحبہ, السلام علیکم. فضا شکیل صاحبہ, جی, فضا شکیل صاحبہ, اب یہ صورتحال اس طرح سے آ گئی سامنے کہ آج وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ لے لیا کہ ایسے تمام پائلٹوں کو برطرف کر دیا جائے گا جن کی دستاویزات اور اسناد یا لائسنسز مشکوک ہیں. کیا یہ ڈراپ سین ہو گیا ہے یا ابھی اور کچھ ہونا باقی ہے اس میں؟
دیکھیے جو پوری آپ کی تمہید میں نے سنی اور دیگر اور باتیں جو ہو رہی ہیں، اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو کیا واقعی مستند طریقے سے تحقیقات ہو چکی ہیں؟ کیا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 150 پائلٹس جن کو پی آئی اے نے گراؤنڈ کیا ہے جی وہ تمام کے تمام فیک لائسنس ہولڈرز ہیں؟ اگر یہ سب کچھ ہو چکا ہے تب تو آپ بالکل یہ والی تعدیبی کارروائی کیجئے. اچھا 862 کا نمبر آ رہا ہے کہ پورے ملک میں تقریباً 862 پائلٹس ایسے ہیں جن کے پاس لائسنس ہے، جی جس میں سے 200 کچھ کا نمبر دیا ہمارے وزیر ہوا بازی نے جی 260 کہ سے ان کے زائد. ڈوبیس پائے گئے ہیں. جی بالکل 262 کے قریب. بہرحال اچھا اس کے بعد اب پی آئی اے نے جو گراؤنڈ کیے ہیں وہ 150 ہیں پوری دنیا میں، جس میں ویتنام ہے، کویت ہے، ایمریٹس نے دوبارہ ان کو کہا ہے رجوع کریں اپنے اسناد کے ساتھ. پوری دنیا میں ایک کھلبلی تو مچی ہوئی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر تمام عمل شفافیت سے ہو چکا ہے، ان کو شوکاز ہو چکا ہے، ان کو اپنی صلاحیت یا اہلیت ثابت کرنے کے لیے کوئی مہلت یا موقع دے دیا گیا ہے، تب تو آپ ضرور برطرف کر دیجئے. کیونکہ کل اعجاز ہارون صاحب جو ایکس ایم ڈی پی آئی ہے وہ ایک چینل پہ یہ کہہ رہے تھے، اور غلط نہیں کہہ رہے ہوں گے، کہ ان کے مطابق کچھ افراد تو ایسے ہیں جنہیں خود اس اناؤنسمنٹ سے ایک دن پہلے جو لائسنسنگ اتھارٹی نے ویریفائی کر کے دیا تھا کہ جی ان کی اسناد ٹھیک ہیں. اور کچھ افراد اس لسٹ میں ایسے بھی ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے یا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. تو کیبنٹ میں جس صورت سے اس طرح کے معاملات کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے اس پر بھی میرا خیال ہے ہمارا سوال تو بنتا ہے جناب. اچھا گویا یہ معاملہ اب تک جس طرح سے ہینڈل ہوا ہے اس میں عمومی طور پر حکومت کی ناتجربہ کاری نظر آتی ہے، مس ہینڈلنگ نظر آتی ہے. یہ آپ کا کنکلوژن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نکل رہا ہے. عظیم چودھری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. چودھری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب آپ نے کافی تفصیل سن لی، دونوں معزز مہمانوں کا موقف بھی آ گیا. میں آپ کا کوئی کامنٹ لینا چاہوں گا، وقفے کی طرف ہم بڑھیں گے اس کے بعد، لیکن میں پھر واپس آپ کے پاس ہی آؤں گا. جی عظیم چودھری صاحب. دیکھیں یہ ایک زمانے میں جب ہم جوان تھے تو یہ شوق جن لوگوں کو تھا وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ اگر آپ فلائنگ کلب کے ایک ممبر بن جائیں اور کچھ گھنٹے جہاز اڑانا سیکھ لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو کمرشل پائلٹ کی جاب دے دی جائے گی. اور 10ویں جماعت کا پاس کرنے کے بعد تب لوگ جایا کرتے تھے. اب موسٹلی وہ لوگ جاتے تھے جو افورڈ کر سکتے تھے اور انگلش اسکولس کے پڑھے ہوئے ہوتے تھے. مجھے نہیں پتا آج اس کا کرائیٹیریا انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے، لیکن اس بات کو تو میں یقین کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ کوئی حکومت، کوئی ریاست، کوئی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ پوری دنیا کے ساتھ اس کا رابطہ اس وجہ سے منقطع ہو جائے کہ اس کے پائلٹس کے پاس ڈگریاں جعلی ہیں. اور اگر یہ حکومت دانستہ ایسا کچھ کر رہی ہے تو پھر اس سے زیادہ بڑی احمقانہ حرکت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. بہت پڑھے لکھے وزیر ہیں ہمارے جو سرور صاحب ہیں، میرے یہاں قریب ہمسائے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، وہ بہت سارے محکموں کے وزیر رہے ہیں. اور اگر انہوں نے یہ اس طرح کیا ہے اور گورنمنٹ کے پالیسی کے تحت کیا ہے پھر تو پاکستان سارے کو بند کر دینا چاہیے. ویسے ہم بند کرنا تو چاہتے ہی ہیں، جو ہماری حالت ہوئی بھی ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کروائیں گے. لیکن اس بات کی تحقیق پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم اپنے پائلٹس کی ڈگریوں کو چیک کریں. ہمارے ہاں تو ڈاکٹر بھی جعلی ہیں، ہمارے ہاں تو انجینئرز بھی جعلی ہیں. ہمارے ہاں تو کون ہے جو ایسا نہیں ہے کہ جس کی ڈگری جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہمارے تو پارلیمنٹیرینز کی ڈگریاں جعلی تھیں جو قانون سازی کرتے ہیں، اور ان کی ڈگریوں کے نتیجے میں ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی. کچھ نے چور راستے اختیار کیے اور وہ مدرسوں سے ڈگریاں لے آئے. کچھ الخیر جیسی یونیورسٹیوں میں چلے گئے اور جعلی قسم کی چھوٹی کاغذی ڈگریاں وہ لے کے آ گئے ان سے. اس طرح بہت سارے واقعات ہمارے ہاں موجود ہیں. ہم نہ قابل اعتبار ہیں، نہ قابل اعتماد ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہماری چینی بھی دیکھ لیں، ہمارا آٹا دیکھ لیں، ہماری مرچ دیکھ لیں، ہماری دال دیکھ لیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے. ہم تو اس بات کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم دین میں بھی ملاوٹ کر دیں، اور اس کو بھی ہم نے فرقوں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے، جس پر ہماری بالکل ہمیں ایک زبان ہونا چاہیے. ہم ایک قرآن کے پڑھنے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں. ہم نا اعتبار ہیں، ہم نا قابل اعتبار ہیں، اور ہم اصلاح کے قابل لوگ ہیں. ہماری حکومت بھی، پورا معاشرہ بھی،
پاکستان کا ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرپشن ضرور کرتا ہے. اگر وہ پیسے کی کرپشن نہیں کرتا تو وہ ذہنی طور پر کوئی نہ کوئی کرپشن کسی نہ ضرور کسی سطح کرتا ہے. پر پاکستان کے عوام کو ضرورت ہے کریکشن کی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. جی وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے پر کراچی سے موجود ہیں. چغتائی صاحب آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں اور ہم نے بھی یہ دیکھا اور سنا ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی حکومت بنتی ہے چاہے ریگارڈلیس کہ وہ ڈیموکریٹک کریڈنشلز پہ آئی ہو یا کسی اور کریڈنشل پہ, تو جناب پی آئی اے کی نوکریاں جو ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہاتھوں ہاتھ بانٹی جاتی ہیں, یعنی جسے کہتے ہیں کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں کو دے, اور اس طرح سے تقسیم ہوتی ہیں. اس میں سے کچھ لوگ بیچتے ہیں ان نوکریوں کو, کچھ اپنے پیاروں کو اس میں اکوموڈیٹ کرا دیتے ہیں, اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ اوور دا پیریڈ آف ایئرز آج اگر آپ پی آئی اے کی ہیرارکی کو اٹھا کے دیکھیں, چاہے اس میں فلائنگ اسٹاف ہو یا نان فلائنگ اسٹاف ہو, میجورٹی آپ کو پولیٹیکل اپوائنٹیز کی نظر آئے گی کہ جو یا تو براہ راست سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں یا پھر ان سے خرید کے وہاں پر نوکری پر آئے ہیں. تو اس قومی ادارے کو جس کو اتنا لیوکریٹو انداز سے چلایا جا سکتا تھا اور چلایا جاتا بھی تھا, اس کی لوٹ مار کا کوئی احتساب کا بندوبست کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں لوگوں کو اعتراض بھی نہ ہو اور احتساب بھی ہو جائے؟ نہیں, احتساب کرنے کا آپ ارادہ کر لیں, نیت کر لیں. نیت کرتا ہوں میں آخری وقت تک احتساب کی. صحیح. تو اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پھر احتساب ہونا چاہیے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ اندر, پی ایم ایل این کے لوگ اندر, اور اپنے باہر اپنے. پھر آپ نے انگلش استعمال کیا بڑا اچھا, نان پولیٹیکل جو ہے. کابینہ میں کتنے لوگ نان پولیٹیکل ہیں اس وقت؟ تو میجورٹی ہو گئی اس وقت. تو میں نہیں مانتا اس بات کو. جو نان پولیٹیکل ہیں وہ زیادہ پولیٹیکل ہیں. اچھا چغتائی صاحب, میں پھر سوال ایک اور آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں. روزویلٹ ہوٹل جو کہ منہیٹن نیو یارک میں واقع ہے اور پی آئی اے کی ایک انتہائی قیمتی پراپرٹی ہے, اس کو بیچنے کا, اس کا سودا کرنے کا بندوبست ہو رہا ہے. ہماری اطلاع ہے کہ آج میٹنگ بھی ہوئی ہے کابینہ کے کچھ اراکین کی اس حوالے سے. ایویشن ڈویژن سے متعلق یہ معاملہ ہے, لیکن ایویشن منسٹر کو ہٹا کے اور 4 منسٹروں نے اس کے اوپر میٹنگ کی ہے. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ ایک کل مجھ سے صاحب بات کر رہے تھے اور میں دل کو لگی بات جی کہ اس پر امان صاحب کی جو تقریر تھی وہ دراصل پی آئی اے کے شیئرز میں کمی کرنے کا ایک پلان تھا. ممکن ہے غلط بات ہوئی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کی قیمت گرانے کا پلان تھا تاکہ کسی کو دے سکے. یہ پیٹرول کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ معلوم کیا ہوا, کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا. کابینہ کے اجلاس میں لوگوں نے بہت غصے کا اظہار کیا ندیم صاحب پہ اور عبدالرزاق داؤد صاحب, اور پرائم منسٹر سے کہا ان کو فکس اپ کریں. پرائم منسٹر نے کہا میں الگ کمرے میں لے جاتا ہوں. وہ آپ لوگ چلے گئے. معلوم ہوا اس کے بعد 25 روپے 56 پیسے قیمت بڑھ گئی پیٹرول کی. اوگرا کو انوالو کیے بغیر وداؤٹ پروپوزل بڑھا دی گئی. اوگرا کو مائنس کر دیا گیا. یہ تو کیس کورٹ میں چلے گا ابھی, آپ اندازے لگائیے گا. تو جب تک میرٹ پر آپ کام نہیں کریں گے تو اسٹیل مل بھی ایسی رہے گا ایسا ہوا ہے. اس کا پی آئی اے بیچ رہے. کتنے ادارے ہیں آپ کے پاس؟ وابڈا میں کیا صورتحال ہے, دوسرے اداروں میں کیا صورتحال ہے, آپ کی سرکاری اداروں میں کیا صورتحال ہے. ہر چیز کو بیچنا چاہیں گے آپ, ہر چیز کو کرنا. آتے ہی آپ نے حملہ کر دیا ریڈیو پاکستان کی ٹی وی پر. اس کو بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے روکا کہ بھائی یہ کیا حرکت ہو رہی ہے کہ ریڈیو پاکستان کی عمارت بیچ رہے تھے آپ. اور اس سے فواد چودھری صاحب تھے جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کا سودا کر چکے تھے. فواد چودھری صاحب جو آج کل وینٹیلیٹر بنا رہے ہیں. جی آج کل پھر صورتحال مجھے لگ یوں رہا ہے کہ یہ سب کچھ بیچنا چاہیں گے, لیکن کوئی چیز ضرور بیچے. یہ ادارے نہیں چلانے چاہیے. فضا شکیل صاحبہ سن سکتی ہیں, اپنی بھی قیمت صحیح لگائیں
اور اس کی بھی جی قیمت بالکل، میں صحیح سن رہی ٹھیک ہوں ہے آپ کو۔ فضا شکیل صاحبہ، اب یہ این بی سی نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور یہ بڑی زبان زد عام بھی ہے کہ پی آئی اے کو دراصل پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے۔ روزویلٹ ہوٹل کا تو کچھ بندوبست ہو رہا ہے ایویشن منسٹر کو ہٹا کے درمیان میں سے، لیکن پی آئی اے کو جن لوگوں کو دینا ہے ان کی مطلوبہ قیمت تک لانے کے لیے پی آئی اے کی جھاڑ پونچھ ہو رہی ہے۔ اس مفروضے سے کس حد تک متفق ہیں آپ؟ این بی سی صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ روزویلٹ تو ہمارے سامنے اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک نامی گرامی ہوٹل ہے اور وہ کوئی تھرڈ ریٹڈ ہوٹل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ گوگل کریں اور اس کا انٹیریئر دیکھیں، اچھا خاصا اچھا ہوٹل ہے وہ۔ لیکن کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں پی آئی اے کی جتنی بھی پراپرٹیز تھیں جس میں انہوں نے اپنے مختلف قسم کے ادارے چھوٹے چھوٹے قائم کیے ہوئے تھے، خاص طور پر ڈائگنوسٹک کلینکس اور اس کے علاوہ ان پیشنٹ ان کا طریقہ تھا پورا، وہ تمام پراپرٹیز اب سے 2-2.5 سال پہلے اشتہارات کے ذریعے باقاعدہ بیچی جا چکی ہیں۔ اس کی تصدیق آپ کر سکتے ہیں، یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے۔ اس پہ تو بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی کہ جی سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے من پسند افراد کو تعینات کراتی ہیں۔ میں نے آپ کو کچھ ایک لسٹ بھیجی ہے، اس میں تحقیق کیجئے کہ کتنے غیر سیاسی اور کتنے اہم ترین لوگوں کے بہت قریبی رشتہ دار، جی تو ان کی بھی وہ لسٹ ہے، ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ الحمدللہ ایک ایسا ادارہ ہے جو میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو پالنے پہ تیار رہتا ہے۔ 1100 افراد، یعنی شاید 1100 افراد پر سیٹ ایوریج بنتی ہے ملازمین کی تقریباً، جو کہ اٹ از ون آف دا ہائیسٹ۔ یعنی یہ بزنس ماڈل کون سا فالو ہوتا ہے دنیا میں، ایسا بزنس ماڈل میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس وقت جو ایک ابہام ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں کم از کم ملک کا وقار داؤ پہ مت لگائیں۔ آپ کے منسٹر صاحب نے جس کی بھی ایما پہ یہ کام کیا، جس کے بھی کہنے پہ یہ کام کیا، کیا وہ یہ بھول گئے تھے کہ یہ ایک، دیکھیے ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس میں جو جہاز اڑانے والا ہے اس کی اپنی بھی زندگی ایٹ سٹیک ہوتی ہے۔ درست۔ دا پوائنٹ از، یہاں پہ ہم جعلی ڈگری اور جعلی لائسنس کی بات کر رہے ہیں۔ لائسنس لینا کیونکہ یہ ایک سکل ہے، فلائنگ از اے سکل، اس میں ڈگری جعلی ضرور ہو سکتی ہے، اس پر آپ ضرور تحقیق کیجئے۔ اگر لائسنس بھی جعلی ہے تو لاجیکلی سپیکنگ وہ اگر اتنا نااہل شخص ہے تو کیا وہ ہمیشہ ایک کاما کارڈزی فلائٹ لے کے جا رہا ہوگا یا جا رہی ہوگی؟ تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اسیس تو کریں، ایک شخص کی اہلیت کو اسیس تو کریں۔ ایک اور بات، ایک اور اہم بات وہ یہ تھی کہ آپ جب بھی اس قسم کا کوئی کام کرنے جاتے ہیں نا تو پھر آپ اس کو ساری زندگی اس دھبے کو مٹا نہیں سکتے۔ ایک طرف آپ اپ گریڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں پی آئی اے کو، آپ ایک بڑا قابل قدر ریپوٹیشنل ڈیمیج یقینی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عظیم چودھری صاحب، اب یہی سوال آپ کے سامنے ہے، پی آئی اے ایک لیوکریٹو اپرچونٹی رہی ہے ہر نئی آنے والی حکومت کے لیے، تو کیا یہ حکومت بھی پی آئی اے میں جھاڑ پونچھ اس لیے کر رہی ہے کہ اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے؟ اس کی اب گنجائش نہیں ہے، قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ کرنا بھی چاہیں گے تو زیادہ سے زیادہ 10 20 50 چپڑاسی بھرتی کروا لیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی آپ اس کو ذرا دیکھیں نا، 60s اور 70s سے اس کو لے کر آئیں، کہاں تھی پی آئی اے؟ دنیا کو ہم سبق سکھا رہے تھے، دنیا کی ٹریننگ کر رہے تھے، دنیا کو تربیت دے رہے تھے، ہمارا پائلٹ دنیا کے بہترین پائلٹوں میں شمار ہوتا تھا، پی آئی اے کی سروس جو تھی وہ بہترین تھی۔ اگر جے ایف کے کی بیوی پی آئی اے پر سفر کر سکتی تھی تو پھر باقی اس پہ میں کیا بات کروں؟ یعنی جان ایف کینیڈی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی پی آئی اے پہ سفر کر کے آئی تھی۔ اور تھوڑی سی میں اگر انٹرپشن کی اجازت چاہوں، انہوں نے، ان کی مسز نے ہی کہا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، یہی کہا جاتا ہے۔ جی اس کا ترجمہ ہوا اس کے بعد۔ جی اب اس میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پی آئی اے میں کتنے مافیاز کام کر رہے ہیں۔ ٹریڈ یونین کا مافیا ہے، انجینئرز کا مافیا ہے، فلائنگ والوں کا مافیا ہے، سول ایویشن والوں کا مافیا ہے، جو ڈیوٹیاں لگاتے ہیں ان کا مافیا ہے، جو سمگلنگ کرتے ہیں ان کا مافیا ہے۔ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ فیصلہ کر لیں، اگر آج کی حکومت کے دور میں پاکستان کا نقشہ سرکاری طور پر ہمیں الٹا پلٹا دکھایا جا سکتا ہے تو پھر تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ حکومت اور اس کے اہلکار اور اس کے کام کرنے والے لوگ جو ہیں
وہ کسی احتساب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. دل دکھتا ہے کسی ادارے کو دیکھ لیں, دل دکھتا ہے حکمرانی کے طرز کو دیکھ لیں, دل دکھتا ہے جب اسمبلی کی گفتگو کو سنتے ہیں. اس طرح کی گفتگو تو کاموں کی لوکل اسمبلی میں نہیں ہوتی, کہیں نہیں ہوتی, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی اس طرح کی اسمبلی کی گفتگو. ہم کس معیار پر لے آئے ہیں؟ ہم پتہ نہیں کرنا کیا چاہتے ہیں. ہم اس ملک کے ساتھ آپ مقروض ہیں, کتنے مقروض ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کی بلڈنگیں گروی ہیں, آپ کی سڑکیں گروی ہیں, ہمارے انسان پورے کے پورے 22 کروڑ گروی ہیں. جس کا جی چاہے گا وہ ہمیں اٹھا کے لے جائے گا, جا کے غلام بنا لے گا. اور غلام کس طرح بنا کرتے تھے؟ خرید لیا جاتا تھا نا. اب اور طرح سے خرید لیا جاتا ہے. پہلے گلے میں ایک پٹا لٹکا دیا جاتا تھا, اب کاغذ ایک دے دیا جاتا ہے. پورا ملک ہم نے جو ہے اس کو محکوم بنا کر رکھ دیا ہے. ہم اپنی کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے, ہم اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. صحیح کہا آپ نے, ملک کو پالیسیوں کی بجائے خواہشات کے اوپر چلایا گیا ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی مرکزی قیادت کسی حد تک آج کل کچھ منتشر نظر آتی ہے. بڑے میاں صاحب لندن میں موجود ہیں, چھوٹے میاں صاحب ملک میں ہیں, لیکن غالباً اب ان کی صحت نہیں اس وقت ایسی کہ وہ منظر عام پہ آئیں اور سیاست کریں, اور اس کے بعد کی جو ٹیئر ہے وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشنز کے اندر گفتگو کرتے ہیں. ایسے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ حزب اختلاف کی ایک توانا آواز بن کر اس وقت مسلسل بات کر رہے ہیں. آج تازہ ترین ان کا بیان ہماری نظر سے گزرا, جس میں انہوں نے الزام لگایا حکومت کے اوپر کہ حکومت جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی جان کے در پہ ہے. اور اس الزام کا پس منظر جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کو نیب کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں ایک مرتبہ پھر طلب کرنے کے سمن اور نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں. اور کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت عمر اور صحت کے اعتبار سے کووڈ کے معاملے میں بہت زیادہ شاید احتیاط کر رہے ہیں, آلریڈی آئسولیشن میں ہیں, تو ان کی اس پریشانی کو لے کر بلاول بھٹو صاحب نے اس کنسرن کا اظہار کیا. ناصر بیگ چغتائی صاحب, سندھ میں آپ کا کراچی سے تعلق ہے, آج اطلاع ہے ہمارے پاس کہ 15 جولائی تک لاک ڈاؤن کو مزید توسیع دے دی گئی ہے. اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ, پولیٹیکلی بھی اور کووڈ کے حوالے سے بھی؟ نیاز نائک نے کورٹ سے کہا کہ زرداری صاحب کورٹ میں پیش ہو جائیں. کورٹ نے کہا یہ فیصلہ ان کے وارنٹ جاری کر رہے ہیں ہم, اور بات کرا لیں آپ کورٹ میں آ جائیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ مختلف انداز کا ہے, جو ہم کہتے ہیں نا کہ مجھ سے مختلف سلوک, آپ مختلف سلوک, شہباز شریف سے مختلف سلوک, زرداری اور جو جہانگیر ترین ہے اس. اب جہانگیر ترین کو تو آپ نے باہر بھیج دیا جہاز اٹھا کر, تم تو چلے جاؤ بھائی صاحب, باقی کو بھیج دیں گے آپ. لیکن زرداری اور شہباز شریف یہ آپ کے نشان ہے. شہباز شریف کم ہیں, وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کمپیوٹر پر گیم کھیل رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. زرداری صاحب وہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اب تک کی طرح کا, اور اٹھ نہیں سکتے. وہ ایمبولینس آئے گی, جو بھی آئے گا ان کے لیے وہ آئے گا. لیکن یہ کہ اس کا سیاسی اثر ظاہر ہے نگیٹو ہی ہوگا اگر سیاسی اثر اس کا ہوا. عدالت کا فیصلہ ہے. کووڈ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں سندھ کی بات, سندھ میں شاید زیادہ ٹیسٹ ہو رہے ہوں جی, لیکن پورے ملک میں ہم انڈر ٹیسٹنگ میں. صحیح. ٹی ٹی پی ہمارا فارمولا ہے, ٹریس ٹیسٹ اینڈ ٹریٹ, عمل نہیں کر رہے ہیں. پنجاب میں ٹیسٹنگ کی جو تعداد ہے وہ 7 سے 8 ہزار ہے, جبکہ ایک بار 10 تک پہنچ گئے تھے وہ لوگ. صحیح. سندھ میں 13 تک پہنچنے کے بعد 9 پہ 10 پہ کھڑے ہو گئے. اس طرح صوبوں کی صورتحال ہے. تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے انسفیشینٹ ہے, بلکہ میں کہوں گا
کہ وہ غلط ڈیٹا ہے, اچھا وہ گمراہ کن ڈیٹا ہے, وہ ہم اصل شکل نہیں دکھا رہا, ہماری آئین ہم کو نہیں دکھا رہا وہ ہاں کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے, ہمیں مرض کیا ہے اور صحیح کتنی شدت. 12 لاکھ تک کی تو بات پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے پرائیویٹ جو اسپتال ہیں جو دے رہے ہیں پروجیکشن, اور یہ اس کا مرزا صاحب نے بھی کہا تھا کہ اتنا ہو سکتا ہے. صحیح ہے تو میں تو ڈاکٹر فوچی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جو ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہوئے کہتا ہے کہ ٹرمپ کے یہ فیصلے غلط تھے, لاک ڈاؤن نہیں کیا غلط فیصلہ تھا, لاک ڈاؤن دیر میں کیا غلط فیصلہ تھا. صحیح ہے کاش کوئی فوجی ہمارے پاس بھی ہوتا صحیح اور کہتا عمران خان سے کہ آپ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے ہیں, غلط فیصلہ کر. صحیح ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے آج پریس کانفرنس کی کراچی میں. ڈاکٹر قیصر سجاد سیکرٹری جنرل ہیں اور انہوں نے زور دیا حکومت کے اوپر کہ فوری طور پر لاک ڈاؤن کو نافذ کیا جائے. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ کووڈ کے حوالے سے ٹریٹمنٹ دیں مریضوں کو اور حکومت اس کو کمپنسیٹ بھی کرے. فضا شکیل صاحبہ, کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ کووڈ کی مینجمنٹ کو اس وقت جو ہو رہی ہے؟ دیکھیے ڈے ون سے جیسے چغتائی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے, ڈے ون سے کنفیوژن ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ہونی تھی, اس لیے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ ان کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ وہ کسی کی منطق نہ تو سننا چاہتے ہیں, نہ ان کے مشیر ان کو شاید کوئی صحیح مشورہ دیتے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ بالکل صحیح بات ہے کہ یہاں پہ انڈر ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. انڈر ٹیسٹنگ کیوں ہو رہی ہے پورے پاکستان میں؟ اس لیے کہ آپ کا وہ اتنا پیچیدہ طریقہ کار ہے ٹیسٹ کا, اتنا مہنگا ہے وہ, کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گھر سے کوئی بھی 2-3 افراد یعنی 40-50 ہزار روپیہ کون خرچ کر سکتا ہے آج کل کے حالات میں؟ مجھے یہ بتائیے. لوگوں کی آمدنی نہیں ہے, لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, لوگوں کے پاس ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا کھانا ہے. تو بھائی یہ آئیڈیل ورلڈ میں رہنا چھوڑ دیں. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بھی, بلکہ چاروں وزراء اعلیٰ, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کووڈ کی انہوں نے 12,000 روپے کا احسان عظیم فرما دیا ہے, مستحقین کو 12,000 روپے دے دیے. وہ 12,000 قیامت تک کے لیے کافی ہیں ان کے لیے. پتہ نہیں کس کو ملے ہیں بھائی, مجھے نہیں پتا, لیکن چلیں اگر کسی کو ملے ہیں اچھی بات ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب تو اپنی جو قلعہ بند وہ رہتے ہیں, وہ جس جزیرے پہ رہتے ہیں, اللہ کرے وہ وہیں خوش رہیں, مگر اس میں جو ایک اہم نقطہ ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ہم کیا میسج بھیج رہے ہیں. وہی بات میں بار بار اپنے قوم کی یہ بات سب کے سامنے لانا چاہوں گی کہ ہمارا امیج کیا جا رہا ہے. ایک طرف ہم بہت ذمہ دار ہوتے ہیں, دوسری طرف ہم بالکل ریکلیس کیلوس ہوتے ہیں. اچھا, جو بھی آپ نے بات کی تھی بلاول صاحب کی ابھی اس وقت بڑی اچھی ٹریننگ آپ کہہ لیجئے, یا ان کے والدین کے زمانے کے ساتھی ہیں, ان کے ساتھ شاید ان کا کوئی میل ملاپ ہے, جس کی وجہ سے زرداری صاحب کی اب شاید وہ پولیٹیکل ٹریننگ اتنی اہم نہ رہے جتنی ٹرانسفارمیشن پیپلز پارٹی نے دیکھی ہے گزشتہ ادوار سے آج تک. کوئی اور پارٹی میرا خیال ہے اس طرح نہیں کر پائی. لاکھ ان سے اختلافات صحیح, لیکن ان کو ایک چیز ہرٹ کرتی ہے, اور وہ ہرٹ کرتی ہے ان کو سندھ حکومت کے بہت سے ایسے فیصلے جس سے کراچی, حیدرآباد یعنی جو شہری علاقے ہیں ان کی ناراضگی. اس وقت 25% شیئرز ہیں کہ الیکٹرک میں وفاقی حکومت کے. اچھا, نہ یہ ادارہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں, نہ یہ ادارہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں. تو بھائی یہ جس کے کنٹرول میں ہے, اگر وہ یہاں پہ پاکستان میں وہ قوتیں نہیں ہیں تو ان کے ہاتھ پیر جوڑ لیں. ہمارا کیا قصور ہے؟ فرنس آئل کہا جی خرید لیا, گیس کہا جی بڑھا دی, لوڈ شیڈنگ, بے انتہا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 1-2 گھنٹے, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے 6-6, 8-8, 10-10 گھنٹے. تو بھائی اس شہر کو پنپنے دیں, اس ملک کو پنپنے دیں. آپس کے اختلافات جب تک آپ زندہ ہیں, جب تک ہیں, اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو گیا تو سارے اختلافات قبر میں ختم, دفن. صحیح کہا آپ نے. عظیم چودھری صاحب, اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, بلاول صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے, کووڈ کی جو مینجمنٹ ہے اس وقت اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کس طرح سے کنکلوڈ کیجیے گا اس موضوع کو؟ بیسٹ مینجمنٹ کی انتہا ہے ہر طرف, اور گڈ گورننس کہیں موجود نہیں ہے, گورننس ہی نہیں ہے, اور صوبوں کا مرکز کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے لیکن حقیقی طور پر نہیں ہے.
پاکستان شاید ایک وفاق کے طور پر نہیں، ایک وحدانی حکومت کے ذریعے چل رہا ہے، اور اس طرح حکومتیں چلا نہیں کرتی. صوبوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی یا بلاول کی بات ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنی حکمت عملی میں بڑی تبدیلی کرنے جا رہی ہے، اچھا، اور اس کے نتیجے میں وہ اسمبلی میں شاید کوئی سرپرائز دیں گے. یعنی کس نوعیت کا؟ کیا کوئی نو کانفیڈنس موشن وغیرہ؟ اس بات کا امکان میں رد نہیں کرتا کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر وہ اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ کم از کم ووٹ آف نو کانفیڈنس موو تو کیا جائے. اچھا، لیکن پی اور ایم اگر ایل این کی صفوں میں تو کوئی ایسا جوش و خروش نظر نہیں آتا کہ جس میں وہ پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کر کے ان کی جگہ لینے کے لیے تیار ہوں. ایک اچھا سیاستدان خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، وہ شور مچا کر اپنا کام کر نہیں سکتا. جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ خاموشی سے کرتا ہے، اور جو اس نے نہیں کرنا ہوتا ہے یا کم سطح پر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ دکھاوا بھی کرتا ہے اور شور بھی زیادہ بچاتا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کی حکمت عملی ہوتی ہے. اچھا اور میں نے تو اسی طرح آخری جی فضا صاحب، آخری بات میں کر پاؤں. جی آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گی رضا صاحب کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں نا، ان کے بہرحال کچھ نہ کچھ روٹس عوام میں آپ کو ملتے ہیں. ان میں الیکٹیبلز جو تھے ان کی چھانٹی ہو گئی، وہ دوسری طرف چلے گئے. اب جو لوگ بچے کھچے ہیں دونوں پارٹیوں میں، انہوں نے اپنے عوام کو، اپنے ووٹرز کو اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، اور لوگ ظاہر ہے ان سے بھی سوال کر رہے ہیں. تو اس وقت نون لیگ اگر تھوڑی سی اگر ہمیں بیک اینڈ پہ نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی ہمیں پیچھے بھی نظر آ رہی ہے، تو وہ شاید بلاول کے ساتھ آگے آنے والے دنوں میں بڑھ کر کوئی لائحہ عمل ضرور تیار کرنا چاہیں گے تاکہ ان کی کانسٹیٹوئنسیز تو انٹیکٹ رہیں. صحیح، یہ بظاہر یہ تاثر موجود ہے پی ایم ایل این کے باب سے. جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اتنا زیادہ میس کریٹ ہوا ہے، اتنی زیادہ مس مینجمنٹ ہے ہر طرف کہ کوئی بھی ذی شعور شخص آگے بڑھ کے حکومت سنبھالنے کی ذمہ داری شاید ہی لینا پسند کرے، کیونکہ اس کو جو برڈن ملے گا مس مینجمنٹ کا، اس کو ریکٹیفائی کرنا بھی بذات خود ایک امپاسبل قسم کا ٹاسک ہوگا. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو جناب خان صاحب کے لیے یہی ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ اس ڈیزاسٹر سچویشن میں سے اگر وہ بتدریج ملک کو آگے لے کر نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی ایک پولیٹیکل وزڈم کو انڈورسمنٹ ملے گی، ان کی کارکردگی کو ایک اس طرح کا سپورٹ مل جائے گا کہ جو آنے والے دنوں کے لیے ان کی سیاست کو دوام بخش سکتا ہے. مہمان گرامی کا شکریہ ادا کروں گا، قیمتی وقت دیا انہوں نے ہمارے ناظرین کے لیے، اور ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی لائسنسز والے معاملے پر اور پی آئی اے کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے. میں پھر اختتامی مراحل میں یہ بات کہتا چلوں کہ کووڈ ایک لا علاج مرض ہے. پاکستان میں تیزی سے اس کا پھیلاؤ جاری ہے، گو کہ اعداد و شمار میں جو تغیر نظر آ رہا ہے اس کی بڑی وجہ ٹیسٹنگ کی جو رفتار ہے اور ٹیسٹنگ کی جو مقدار ہے اس میں ہونے والی کمی کا بھی کردار ہے. آنے والے دنوں میں جبکہ بقرعید سامنے ہے، جانوروں کی منڈیاں لگنے کی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں، اور کیونکہ عام طور سے عید کے موقع پر اور بقرعید کے موقع پر لوگ بہت زیادہ آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور سماجی فاصلہ یا سوشل ڈسٹینسنگ کے جو اصول اور قواعد ہیں ان کی پابندی مشکل اور ناممکن حد تک مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر ایک دفعہ یہ خدشہ موجود ہے کہ بقرعید اور بقرعید کے بعد پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کووڈ کی ایک پیک آ سکتی ہے، اور جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد خدا نخواستہ اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں. اپنی احتیاط جاری رکھیں کیونکہ احتیاط کے علاوہ فی الحال اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے. جی پاکستان کے لیے.